बाबरकत जलाली और बड़े कुदरत वाले नाम में तमाम दूर व नज़दीक से आए हुए अजीज़ों को सलाम पेश करता हूँ। खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने हम सबों को आज यहाँ पर बाहम इकट्ठा किया ताकि हम खुदावन के लाजवाल कलाम की बरकतों को आज अपनी झोलियों में भर कर अपने घरों में जा सकें। सो आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदावन के जिंदा मुकद्दस और लातब्दील कलाम में से देखेंगे। पुराने अहदनामा में से यूएल नबी का सहीफा, यूएल नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक किताब मुकद्दस की तिलावत को बड़े गौर से सुनिएगा। मुकद्दस यूएल नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत से। किताब मुकद्दस में कुछ इस तरह से मरकूम है, लेकिन खुदावंद फरमाता है आप भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरयाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम व मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो, सयून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर ख्वारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावन के खादम ड्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरयाजारी करें और कहें, ऐ खुदावन अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मेरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा न हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें, वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। खुदावन इस पाक कलाम के जरिया से आज सुबह हम सबको अपनी लाजवाल बरकत से नवाजे। आइए खुदावन के हजूर तशरीफ रखें और किताब मुकद्दस की इस तफसीर और तशरीह पर मुकम्मल तौर पर अपने ध्यान को लगाएं। मेरे बहनों और भाइयों, जब हम किताब मुकद्दस के इस हवाला पर गौर करते हैं तो यहां पर हमें एक नबी जिसका नाम यूएल है, इसकी बाबत बारे नबूवत मिलती है कि किसी वक्त में ये इसराइल में माबूस हुआ और इसराइल की हालत पर वो गिरयाजारी करते हुए खुदा के पैगाम को उन तक पहुंचाता है। इस पूरे सहीफा के अंदर इसराइल की बहाली और इसराइल के लोगों के साथ बरकत देने का खुदा वादा करता है कि अगर वो मेरी तरफ मतवज्जो होंगे, अगर वो मेरी तरफ फिरेंगे, अगर वो तौबा करेंगे, नई जिंदगी पाएंगे, तो मैं उनको मुआफ करूंगा, बहाल करूंगा। मेरे बहन और भाइयों, इस पूरे सहीफे के अंदर कौम इसराइल की मुआशरती हालत जो थी वो कुछ इस तरह से थी कि लोग फसलों की बर्बादी पर मातम कर रहे थे, जमीन अपना हासिल नहीं दे रही थी, टिड्डियों के बड़े बड़े गौल आते और
اسرائیل کی کھیتوں کی فصلوں کو چٹ کر جاتے، نابود کر دیتے، برباد کر دیتے۔ اب اگر کسی ملک کی معیشت جس کے اندر یہ اجناس شامل ہو تو لوگ کھائیں گے کیا، لوگ بیچیں گے کیا، لوگ پیئیں گے کیا، اور حالت ہو جائے گی کال جیسی، بھوک و افلاس بڑھ جائے گی، شیرخوار بچے روئیں گے، بوڑھے دردناک اور کربناک حالت میں آ جائیں گے۔ یعنی ایک ایسی حالت جو انسان کی ناگفتہ بے حالت ہے، اس کی بحالی کے لیے، اس کی معافی کے لیے یہ نبی قوم اسرائیل کو آگاہی دیتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ اور اپنے یہوہ پاک خدا کے کلام پر کھڑے رہو، وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا، تمہاری زمین تم کو حاصل دے گی، تمہارے فصلوں کے اندر بار بار پھل لگے گا اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، دشمن تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ اور اس ساری نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے مقدس یوئیل نبی نے اس قوم کو ایک درس دیا کہ روزہ کے لیے ایک دن مقرر کرو، مقدس محفل فراہم کرو اور خداوند کے حضور تم آؤ، اور بزرگوں، بچوں اور دیگر لوگوں کی بابت بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ شخص قوم اسرائیل کو روزہ رکھنے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ آپ تھوڑے دنوں کے بعد روزوں کے ایام میں داخل ہونے والے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے دل میں کچھ ایسی نیتیں باندھی ہوں گی کہ میں اس دفعہ 40 کے 40 مکمل روزے رکھوں گا یا رکھوں گی۔ کسی نہ کسی مقصد کے تحت آپ کی زندگی میں ضرور روزہ رکھتے وقت کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا جس کو آپ خدا کے سامنے رکھ کر روزہ میں ٹھہر جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ مقصد حل ہو جائے، وہ مقصد پورا ہو جائے۔ جبکہ چند ایام کے بعد دنیا مسیحت لینٹ کا سیزن شروع کرنے والی ہے۔ آپ اگر مغربی کلیسیاؤں اور بالخصوص پاکستانی کلیسیاؤں کے بابت غور کریں تو جو ہی روزے شروع ہونے والے ہوتے ہیں یا روزوں کی سٹارٹ ہوتا ہے تو اس پورے 40 دنوں کے ٹائم آف پیریڈ کو لینٹ کا سیزن کہا جاتا ہے۔ اب اس لینٹ کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ لینٹ انگلش زبان کا لفظ ہے اور یہ اینگلو سیکسن زبان سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے موسم بہار۔ اور اس لینٹ کے سیزن میں یعنی موسم بہار کے سیزن میں جب ہم کتاب مقدس کی روح سے دیکھتے ہیں تو کتاب مقدس ہمیں روزے کی تلقین تو کرتی ہے، لیکن اس لینٹ کے سیزن میں کہا جاتا ہے کہ اس کا آغاز لینٹ کے سیزن کا بدھ والے دن سے لے کر یسوع مسیح کے صلیب دیے جانے تک کے ٹائم آف پیریڈ کو لینٹ کا سیزن کہا جاتا ہے۔ اسے اس وجہ سے لینٹ کا سیزن کہا جاتا ہے کیونکہ اس سیزن میں موسم بہار ہمارے سامنے ہوتا ہے اور موسم بہار کے اندر جو کائنات ہے اس کائنات کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، تبدیلی آتی ہے، دوبارہ سے درختوں کے اندر، پودوں کے اندر، سر سبز و شاداب میدانوں کے اندر جو ہے وہ نئی زندگی آنا شروع ہو جاتی ہے، تبدیلی کی طرف
ہر ایک چیز جو ہے وہ گامزن ہوتی ہے، درختوں کی شاخیں نکلتی ہیں، درختوں کے پتے نکلتے ہیں، درختوں پر پھل آنا شروع ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ جو سسٹم ہے یہ لینٹ کے سیزن یعنی موسم بہار کے ٹائم آف پیریڈ میں ہوتا ہے۔ اب اس موسم بہار کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، ہمارا واسطہ کیا ہے؟ جس طرح موسم بہار کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے، جس طرح موسم بہار کے اندر نئی زندگی آتی ہے، اور جس طرح بہار کے موسم کے اندر تازگی آتی ہے، اسی طرح اس سیزن میں، اس ٹائم آف پیریڈ میں مجھے اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ تبدیل ہو جائیں، نئی زندگی پائیں، نئی تازگی روح القدس کی قدرت سے حاصل کریں، تب جا کر یہ موسم بہار کا سیزن آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ نہیں تو پنجابی چ مقولہ ہے، بہت بہاراں ویکھیاں۔ آپ کی زندگی کے اندر موسم بہار کا وہی سیزن فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جس میں آپ عاجزی کے ساتھ، گریہزاری کے ساتھ، رنج و غم کے ساتھ خدا کے حضور روزہ رکھتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے، وہ ہے راکھ کا بدھ، ایش وینسڈے، راکھ کا بدھ۔ اب راکھ کا بدھ مسیحیوں کے روزہ کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اسے اس لیے بدھ کا دن یا برکت کا دن کہا جاتا ہے کہ اس دن پوری قوم، مسیحیوں کی پوری قوم اپنے گرجا گھروں کے اندر جاتی ہے، اور گرجا گھروں کے اندر بدھ کے روز ایک عبادتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہوتا ہے، اور اس عبادتی پروگرام کے اندر وہ سابق میں جو کھجوروں کی ڈالیاں یسوع مسیح کے یروشلم کے شاہانہ داخلے میں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو سکھا کر ان کو جلایا جاتا ہے، اور ان کی راکھ کو سیو کر لیا جاتا ہے، اور پھر جب سال بعد یہ بدھ کا دن آتا ہے تو پھر اسی راکھ کے اندر پانی مکس کر کے اسے برکت دے کر لوگوں کے ماتھوں پر صلیب کے نشان کے طور پر یا پھر ویسے ہی راکھ لگائی جاتی ہے۔ اب یہ سسٹم کلیسیا کے اندر کب آیا، یا راکھ کا بدھ یا ایش وینسڈے کلیسیا نے کب منانا شروع کیا؟ پہلی صدی کے اندر دیکھیں، یعنی پہلے 100 سال مسیحیت کے، ان پہلے 100 سالوں کے اندر کوئی آپ کو لینٹ کا لفظ نہیں ملے گا، کوئی آپ کو ایش وینسڈے کے تعلق سے کوئی ٹریڈیشن، کوئی رسم نہیں ملے گی۔ اسی طرح دوسرے صدی 200 سال کے بعد بھی نہ راکھ کا بدھ نہ لینٹ کا سیزن کلیسیا کے اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ تیسری صدی کے اندر بھی کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں تھا کہ لوگ اپنے ماتھوں پر بدھ کے روز خاک کا نشان لیے ہوئے روزوں کی شروعات کریں۔ تیسری صدی کے اندر بھی کوئی ایسا سسٹم ہمیں نہیں ملتا، لیکن جب ہم ہسٹوریکلی طور پر غور کرتے ہیں تو یہ 800 سال یعنی 8ویں صدی کے اندر اس کی بابت غور و خوض کیا گیا، اور 8ویں صدی عیسوی میں یہ صرف قائم کیا گیا کہ بدھ کے روز روزے سٹارٹ کیے جائیں، اور یسوع مسیح کی کوہ کلوری کے مقام پر جب وہ ڈیتھ ہو جائے ان کی تو اس وقت ان کو سٹاپ کیا جائے، اور یہ فگر بنتا ہے 46۔ 40 روزے نہیں بنتے یا 40 دن نہیں بنتے، یہ دن بنتے ہیں 46، اور یہ 46 دن اس لیے بنتے ہیں کہ 4 اتوار بیچ میں سے چھوڑ دیے جاتے ہیں
ہسٹوریکلی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ مسیحی اتوار کا روزہ نہیں رکھتے، اس لیے 46 دنوں کا یہ طویل عرصہ جس میں اتوار کو چھوڑ کر ہر روز روزہ رکھا جاتا ہے، یہ 8ویں صدی کے اندر مقرر کیا گیا کلیسیا کے بزرگوں کی طرف سے، کسی نبی کی طرف سے نہیں، کسی پیغمبر کی طرف سے نہیں، نہ ہی یسوع مسیح کی طرف سے، بلکہ کلیسیائی بزرگوں کی وساطت سے یہ چیز سامنے آئی 8ویں صدی کے اندر کہ بدھ کے روزوں کا سٹارٹ کیا جائے اور 40 روزے رکھے جائیں۔ لیکن جو ہی ایک صدی گزری تو ہمیں ملتا ہے ہسٹوریکلی طور پر کہ 9ویں صدی کے اندر اس چیز کو مکمل طور پر فکس کر دیا گیا، کلیسیا میں رائج کر دیا گیا کہ راکھ کا بدھ بھی منایا جایا کرے گا، اور اس بدھ کی شروعات یا روزوں کی شروعات اس راکھ اور خاک کو ماتھے پر لگا کر کی جائے۔ اب اس راکھ اور خاک کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیوں مسیحی اس راکھ کو ماتھوں پر لگاتے ہیں؟ جب ہم اس کی بابت غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ راکھ اور خاک غم اور توبہ کا علامتی نشان ہے۔ غم اور توبہ کا علامتی نشان ہے، اور راکھ اور خاک کا بدھ جو ہے یہ ہمیں دعوت دیتا ہے اور یہ ہم پر عیاں کرتا ہے کہ خدا نے اسی مٹی کی راکھ اور خاک سے انسان کی تخلیق کی۔ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ دن یا یہ راکھ انسان کو اس کی موت کا یاد دلاتی ہے۔ اب میرے بہن اور بھائیوں، جب ہم اسی چیز کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو ہم کتاب مقدس کے روح سے یہ تمام چیزوں کو دیکھ سکیں گے کہ یہ تمام چیزیں آیا جو ہم اس وقت کر رہے ہیں وہ کلام مقدس کی روح سے ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا پھر ہم ایسے ہی فارمیلٹی پوری کر کے صرف مذہب کے نام پر ایسا کر رہے ہیں۔ ہر مذہب کے اندر، ہر قوم کے اندر کسی نہ کسی تعلق سے روزوں کو فرض کیا گیا ہے، یا وہ قومیں یا وہ قبیلے روزہ رکھتے ہیں۔ اب ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی سوال ضرور روزوں کے تعلق سے اٹھتے ہیں۔ اسی طرح مسیحی قوم کے اندر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ مسیحی راکھ کا بدھ کیوں مناتے ہیں؟ اس کا علم ہونا چاہیے، اس کی ڈیٹیل کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ راکھ کا بدھ کیا ہے۔ مسیحی راکھ کا بدھ کیوں مناتے ہیں؟ مسیحی روزوں کا آغاز بدھ والے ہی دن کیوں کرتے ہیں؟ یا پھر مسیحی اتوار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مسیحی روزوں کے ایام میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ روزوں کے دنوں میں کیا لوگوں کے روزے کھلوانا جائز ہے یا ناجائز؟ مسیحی کب روزہ رکھتے ہیں اور کب کھولتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں جو انسان کے دل میں اور دماغ میں اٹھتے ہیں، اور پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا دوران روزہ توے کی پکی ہوئی روٹی نہ کھائیں، دیگر چیزیں جو توے کے بغیر پکتی ہیں ان کو آپ کھا پی لیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ کیا روزے مسیحیوں پر فرض ہیں؟ کسی نہ کسی چیز کو جب فرض کر دیا جائے تو اس کو گزرانے بغیر ہمارا گزارا نہیں، کیونکہ وہ چیز فرض کر دی گئی ہے۔ سوال ہے کہ کیا روزے مسیحیوں پر فرض کر دیے گئے ہیں یا کہ اختیاری ہیں؟ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ راہ کا بدھ
बुत प्रस्त अकवाम से लिया गया है? क्या राख का बुत रोमियों से लिया गया है? या क्या राख का बुत हिंदुओं से लिया गया है? या फिर क्या राख का बुत अस्तारात से लिया गया है? क्या हमें राख का बुत मनाना चाहिए, या क्या हमें अपने माथों पर इस राख को लगवाना चाहिए? इस राख का ताल्लुक हमारी जिंदगी के साथ क्या है? क्या कभी यीशु मसीह ने भी राख का बुत मनाने के लिए कहा या रोजों की तलकीन की कि तुम जरूर 40 रोजे रखो? क्या इब्तदाई कलीसिया ने पहली चंद सदियों के अंदर इस तरह से रोजों को रखा, या राख के बुत को मनाया, या लेंट के सीजन में दाखिल हुए? बाइबल मुकद्दस इस राख के बुत के बारे में क्या बताती है? ये तमाम तर सवालात जो कलीसियाओं के अंदर ये ना सिर्फ मसीही बल्कि गैर मसीही भी सवालात करते हैं कि मसीहियों बताओ कि तुम क्यों माथों पर राख लगाते हो? तुम क्यों बुध के दिन रोजों का शुरू करते हो? तुम क्यों इतवार का रोजा नहीं रखते? तुम क्यों तवे की पकी हुई नहीं खाते? मसीही और गैर मसीहियों के अंदर कसरत के साथ ये सवालात जो है वो गर्दिश करते हैं, और इन सवालात के जवाबात में मसीही लोग मुख्तलिफ घिसी पटी दलीलों के साथ उनको कायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर अपने ही मसीहियों को कायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आज बाइबल मुकद्दस एक ऐसी कसौटी है जिस पर हम किसी भी चीज को परख सकते हैं। अगर आप सुनियारे के पास सोना लेकर जाते हैं, अगर आपका सोना जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है, तो वो फिर भी अपनी कसौटी को लेगा और उस पर सोना रगड़ कर देखेगा, और कसौटी बता देगी कि सोना 2 नंबर है या 1 नंबर है। इसी तरह बाइबल मुकद्दस हमारे पास एक कसौटी है, इस पर हम बाइबल मुकद्दस के हर मजमून को परख सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से चंद लम्हात के लिए गौर करेंगे कि अगर राख और खाक का ताल्लुक हमारी जिंदगी के साथ है, तो क्या ऐसा ही है जैसा बुध के दिन एक रस्म के तौर पर मनाया जाता है? सबसे पहले नोट कीजिए, रोजा इब्रानी जुबान का लफ्ज है, इब्रानी जुबान का लफ्ज है, और इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सूम। और अरबी जुबान के अंदर भी रोजे को लफ्ज सूम से ही पुकारा जाता है, यानी इब्रानी जुबान के अंदर रोजे के लिए लफ्ज सूम इस्तेमाल हुआ है, और अरबी जुबान के अंदर भी रोजे के लिए लफ्ज जो है वो सूम इस्तेमाल हुआ है, और इंग्लिश जुबान के अंदर इसे फास्टिंग यानी फास्ट कहा जाता है। और जब आप हिंदी जुबान के अंदर इसका लफ्ज देखेंगे तो हिंदी के अंदर 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, उपवास और व्रत। अब इनका जो मानी है या रोजे का, अब लफ्ज रोजा जो है ये खासकर फारसी जुबान का लफ्ज है। लफ्ज रोजा फारसी जुबान का लफ्ज है। इसी रोजे के लिए इब्रानी जुबान में लफ्ज सूम, अरबी जुबान में लफ्ज सूम, इंग्लिश जुबान में लफ्ज फास्ट, और हिंदी जुबान में लफ्ज उपवास यानी व्रत इस्तेमाल हुआ है। अब इन तमाम अल्फाज का जो मुख्तलिफ लैंग्वेज के साथ ताल्लुक रखते हैं, इनका मानी मफहूम यह है किसी चीज से रुकना, या फिर किसी चीज को छोड़ देना, खामोश रहना, बाज रहना। और फिर इसके मानी मफहूम कुछ इस तरह से भी है कि खुद को अजियत देना और ठहर जाना, रुक जाना, नफ्स कशी करना, अपने गुनाहों पर पशेमान होना, गुनाहों से तौबा करना,
خدا کے ساتھ رشتہ بحال کرنا اور گناہوں سے کنارہ کر کے خدا کی طرف پھر جانا، اس کو روزے کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں آپ بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنی جان کو دکھ بھی دیتے ہیں، اس کے اندر آپ نفس کشی بھی کرتے ہیں، اس کے اندر آپ توبہ بھی کرتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنے گناہوں پر ندامت بھی کرتے ہیں، خدا سے بحالی مانگتے ہیں کہ اے خدا میں تیرے حضور روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، تو مجھے بحال کر، تو مجھے معاف کر، تو مجھے رحم کر، تاکہ میں گناہوں سے کنارہ کر کے تیری طرف پھر سکوں۔ یہ ہے عام فہم روزے کا مفہوم۔ اب روزے کے دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جب ہم جسمانی طور پر غور کرتے ہیں تو جسمانی جو تعلق ہے اس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم روٹی پانی کو روک دیتے ہیں، ٹھہرا دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اس کے طرف سے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ جسمانی تعلق ہے جس میں ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یعنی مکمل فاقہ کشی کرتے ہیں۔ یہ پہلا ایلیمنٹ جو ہے یہ جسمانی ایلیمنٹ ہے۔ اب اس کا دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ روحانی ایلیمنٹ ہے، اور اس روحانی ایلیمنٹ کے اندر جب ہم روحانی کیفیت کی بابت غور کرتے ہیں تو روحانی طور پر بھوک کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر جو ہے وہ ہمیں پرہیزگاری میں روح لے جاتی ہے۔ پرہیزگاری یہ اس کا روحانی پہلو ہے، اور اس روحانی پہلو میں انسان خدا کے ساتھ دعا میں مگن ہو جاتا ہے، ریاضت کرتا ہے، سوچ اور عمل کو گناہوں سے پاک رکھا جاتا ہے، کلام کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے، دعا میں وقت گزارا جاتا ہے، نیک اور اچھے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ اس کا روحانی پہلو ہے۔ اب میرے بہن اور بھائیوں، بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر اس راکھ اور خاک کا جو عقیدہ جس کو آج کے مسیحیوں نے اپنایا ہوا ہے، بائبل مقدس اس کی بابت کیا فرماتی ہے؟ آئیے میرے ساتھ کتاب مقدس کو کھولیے اور آستر کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کے 4 باب کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا۔ اب یہاں پر تیسری آیت کو دیکھیے، اور ہر صوبہ میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہزاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بتیرے ٹاٹ پہنے راکھ پر پڑ گئے۔ اب اس آستر کی کتاب کے اندر یہودیت یعنی اسرائیلی لوگ اس مشرق وسطیٰ کے اندر بکھرے پڑے ہیں۔ کوئی ہندوستان میں رہائش پذیر ہے، کوئی پاکستان میں رہائش پذیر ہے، کوئی ایران میں رہائش پذیر ہے، تو کوئی عراق میں، کوئی افغانستان میں، تو کوئی ترکی میں، یعنی اس مشرق وسطیٰ کے چاروں اطراف اور اس کے اندر یہودی بکھرے پڑے ہیں، اور اکسویریس بادشاہ کا دور ہے۔ اکسویریس بادشاہ کے دور کے اندر حمان نامی اس کا وزیر قوم اسرائیل کے لیے ایک لیٹر ایشو کرواتا ہے کہ جہاں کہیں بھی اسرائیلی لوگ مرد عورتیں بچے بوڑھے ملے ان کو مار دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب یہ بات اس وقت کا آستر کا
رشتہ دار حمان تو وزیر ہے اس بادشاہ کا، لیکن مردکی جو ہے وہ آستر کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب مردکی یہ بات سنتا ہے تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے روزہ رکھا، اپنے کپڑوں کو پھاڑا، اپنے سر میں خاک ڈالی اور زمین پر خاک بچھا کر لیٹ گیا، ماتم کرنے لگا، نوحہ کرنے لگا اور پیٹنے لگا۔ کس وجہ سے؟ اس کے پاس ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ پوری قوم پر قتل کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ پوری قوم کی زندگی جو ہے وہ ختم کرنے کی ٹھان لی گئی ہے کہ قوم اسرائیل کو جہاں کہیں بھی وہ مقیم ہے ان کو مار دیا جائے۔ اب یہ خود یہودی ہے، اور یہودی ہونے کے ناطے یہ اپنی قوم کے لیے درد رکھتا ہے، دکھ کرتا ہے، غم کرتا ہے، اور روزے کی حالت میں آ کر خدا کے حضور عاجز ہوتا ہے۔ کس لیے؟ کہ خدایا یہ موت کی تلوار جو ہمارے سر پر لٹک رہی ہے اس کو ہٹا ڈال، ہمیں بحال کر، ہم مرنا نہیں چاہتے، اپنی قوم کو بچا دے۔ یہ ہے اس کی زندگی کے اندر ایک مقصد قوم کے لیے، اور وہ قوم کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ نہ صرف قوم کے لیے بلکہ قوم جب اس بات کو سنتی ہے تو قوم بھی عاجز ہو جاتی ہے۔ راکھ اور خاک پر لوگ، عورتیں، بچے، بوڑھے بیٹھ جاتے ہیں، نوحہ کنا ہوتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم مار دیے جائیں گے۔ اے خدا، ہم تیرے حضور گرہ ازاری کرتے ہیں، ہم تیرے حضور روزوں میں ٹھہرتے ہیں، ہم جسمانی طور پر روٹی پانی کو چھوڑتے ہیں، جب تک تو ہمیں بحال نہیں کرے گا ہم روٹی پانی کو چھوڑے رکھیں گے۔ اے خدا، تو ہم کو بحال کر۔ یہ ہے ایک مقصد جس کے لیے مردگی اور پوری قوم روزے میں ٹھہر گئی۔ اب کتاب مقدس میں لکھا ہے، آستر کی کتاب اس کے 4 باب کی 15ویں آیت کو پڑھیں تو اس 15ویں آیت کے اندر کچھ اس طرح سے لکھا ہے، تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردگی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ اب مردگی کو آستر سمجھاتی ہے، آستر کہتی ہے کہ اے مردگی، تم روزہ رکھو، میری سہیلیاں بھی روزہ رکھتی ہیں، میں بھی روزہ رکھتی ہوں، ساری قوم روزہ رکھے۔ منادی کرا دو کہ یہودیوں روزہ رکھو، راکھ اور خاک پر بیٹھ جاؤ، سر میں خاک ڈالو، زمین پر خاک بچھا کر پھٹے کپڑوں کے ساتھ بیٹھ کر نوحہ کرو، گرہ ازاری کرو، خدا سے منت مانو کہ خدا ہمیں بحال کرے، خدا ہمیں بچا لے۔ 3 دن روزہ رکھو، میں بھی روزہ رکھتی ہوں، میری سہیلیاں بھی روزہ رکھتی ہیں، میری قوم بھی روزہ رکھے، مرد بھی، تو بھی روزہ رکھ۔ اس 3 دن کے روزے کے بعد میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی، جس نے اسرائیل پر فتویٰ صادر کر دیا ہے کہ اسرائیل کو مار دیا جائے۔ میں اس بادشاہ کے پاس، اپنے شوہر کے پاس جاؤں گی اور روزہ رکھ کر اس کے سامنے اپیل کروں گی کہ اے بادشاہ رحم فرما، اور جو فتویٰ صادر کر دیا گیا ہے اس کو منسوخ کر دے، میری قوم ایک ہی دن میں مار ڈالی جائے گی۔ یہ ہے کسی کے لیے شفاعت کرنا، یہ ہے کسی کے لیے کسی کے حضور کھڑے ہو جانا۔
3 दिन मुतवातर इसराइल के वो लोग जो तितर बितर भी हो चुके थे, चाहे वो किसी भी जगह पर मुकीम थे, सब ने रोजा रखा, सब ने मातम किया, सब ने गिरहजारी की, सब खुदा के हजूर आजिज हुए, सब खुदा से मुआफियां मांगने लगे और कहने लगे कि ऐ यहोवा पाक खुदा, हमको बहाल कर, हमें बचा, हमें छुड़ा, हम मरना नहीं चाहते। और जब 3 दिन के रोजे के बाद अब उस लड़की का ईमान देखिए, उसने खुद तो रोजा रखा है, लेकिन उसने अपनी सहेलियों से भी रिक्वेस्ट की कि तुम भी इस मकसद के लिए रोजा रखो। उसने कौम से रिक्वेस्ट की कि कौम भी इस मकसद के लिए रोजा रखो। अब ये रोजा किसके लिए रख रहे हैं? आस्तर के लिए, कि वो जब बादशाह के पास जाती है तो बादशाह उस हुक्म को मनसूख कर डाले, मौत जिंदगी के अंदर ट्रांसफर हो जाए। और ऐसा ही हुआ जब मलका आस्तर अपने शोहर अक्सवीरियस के महल के बरामदा में आई, तो उसने अपने सोने के सुनहरी असा को उसकी तरफ बढ़ाया और आस्तर ने आकर उस असा को चूमा और वो उसे अपने महल में ले गया। और वहां पर आस्तर ने सारा मुद्दा उसके सामने बयान किया। उसने बयान किया कि बादशाह, तेरे मुल्क के अंदर तेरे ही खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मेरी कौम के लोगों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मेरी कौम के खिलाफ साजिश ये हुई है कि उन पर मौत का फतवा लगवा दिया गया है। अब बादशाह जब सारी कहानी को सुनता है तो बादशाह उस फतवा को मंसूख कर देता है, उस फतवा को रिजेक्ट करता है। और ये कैसे हुआ? रोजा रखने की बदौलत। अब गौर कीजिए कि बाइबल मुकद्दस के अंदर 3 दिन का रोजा, 1 दिन का रोजा, 40 दिन का रोजा, हफ्ता में 2 बार रोजा, इस तरह से हमें मिलता है कि 1, 3, 40 इन फिगर में 7 दिन का रोजा, ऐसे लोगों ने रोजे रखे। अब अगर बाइबल टाइटल देती है 1 दिन का रोजा, 3 दिन का रोजा, 7 दिन का रोजा और आखिर में 40 दिन का रोजा। अब क्या कभी कलीसियाओं में ऐसा भी हुआ है कि ये लेंट सीजन आते ही रोजे रखना शुरू कर देते हैं, राख का बुध आते ही रोजों के अंदर दाखिल हो जाते हैं? इससे पहले भी जो दिन है, जो बुध है, जो सीजन है, वो भी खुदा के ही सीजन है। इस बहार के मौसम में कौन सा ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसकी बदौलत रोजों के अंदर मसीही कौम को धकेल दिया गया कि इन्हीं अय्याम के अंदर रोजा रखो? जब इन्हीं अय्याम, और दूसरी बात एक याद रख लीजिए कि मसीही लोगों पर रोजे फर्ज नहीं किए गए। पूरी बाइबल का मुतालिया कर लीजिए, हिस्टोरी को जान लीजिए, आपको यही चीज मिलेगी कि मसीही लोगों पर रोजा फर्ज नहीं किया गया। जब रोजा फर्ज नहीं किया गया तो फिर सवाल उठते हैं कि मसीही रोजे क्यों रखते हैं? यीशु मसीह खिदमत के दौरान खिदमत कर रहे हैं। फकीयों, फरीसियों और सदूकियों में से कुछ लोगों ने यीशु मसीह के साथ बहसबाजी शुरू की, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने एक सवाल यीशु मसीह के सामने रखा, क्या रबी ए उस्ताद, यूहन्ना के शागिर्द तो रोजा रखते हैं मगर तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? अगर कोई ऐसा सिलसिला होता तो उस वक्त जब यीशु मसीह माबूस हुआ, यूहन्ना इस्तबागी भी वहीं पर मौजूद है, यूहन्ना के शागिर्द भी उसी इसराइल के अंदर मौजूद है, यीशु मसीह के शागिर्द भी उसी इसराइल के अंदर मौजूद है, और दीगर शरा के आलमों और रबियों के शागिर्द भी उसी इसराइल के अंदर मौजूद है। अब इसराइल रोजा रख रही है,
यूहन्ना के शागिर्द रोजे रख रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि उसी कौम में से पैदाइश लेकर यीशु मसीह ने शागिर्दों को क्यों नहीं कहा कि तुम भी रोजा रखो? इसीलिए तो वो सवाल उठा, सवाल किया गया कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यूहन्ना के शागिर्द रोजा रखते हैं। यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, हाँ वो रोजा रखेंगे, लेकिन जब तक दुल्हा उनके साथ है वो हरगिज रोजा नहीं रखेंगे। लेकिन जब उनसे दुल्हा जुदा कर लिया जाएगा तब वो रोजा रखेंगे। और जब यीशु मसीह इस दुनिया से आसमानी मुकामों पर सऊद फरमा गए तो हमें कलीसिया के अंदर मुख्तलिफ मकासद के रोजों के तल्लुक से मिलता है कि कलीसिया के अंदर लोगों ने किसी ना किसी खास मकसद के लिए रोजों के अंदर दिनों को गुजराना। मिसाल के तौर पर अगर कोई इब्तदाई कलीसिया के अंदर किसी को मुबश्शिर मुकर्रर होना होता, या रसूल या नबी या चरवाहा या उस्ताद, किसी भी खिदमत पर अगर किसी को मामूर करना होता तो पूरी की पूरी सेशन, पूरी की पूरी कलीसिया में ऐलान कर दिया जाता कि खुदा के हुजूर आजिज होकर रोजा रखा जाए और खुदा की मर्जी मालूम की जाए कि इस शख्स को खिदमत के लिए मामूर किया जाए या ना किया जाए। किसी खास मकसद, अटकल पच्चू एवं वेखो वेखी दिखावे के रोजे नहीं, किसी खास मकसद के लिए। अब यीशु मसीह ने भी अपनी हयात तैयबा के अंदर तालीम दी। मत्ती की इंजील उसके 6 बाब के अंदर कहा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानंद अपनी सूरत उदास मत बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। यीशु मसीह ने कोई ये नहीं कहा कि तुमने इन्हीं माह के अंदर या इसी सीजन के अंदर रोजे रखने हैं। यीशु ने फरमाया कि जब कभी भी तुम रोजा रखो, तुम रोजा रख सकते हो साल के 365 दिनों के अंदर किसी वक्त भी, किसी वक्त भी आपको जरूरत महसूस हो, आपकी रूहानी जिंदगी का ग्राफ गिर रहा हो, आप गलत कामों के अंदर धंसते चले जा रहे हो, आपकी औलाद नाफरमान हो चुकी हो, आपकी कलीसिया तितर बितर हो चुकी हो, तो ऐसे माहौलों की क्रिएशन में वो कहता है रोजा रखो, दुआ करो, खैरात करो। और मैंने पिछली दफा भी बताया था कि रोजे के साथ दुआ और खैरात का ताल्लुक मस्ट है, लाजमी है। और दुआ और खैरात का ताल्लुक रोजे के साथ चोली दामन का है। अगर आप रोजा रख कर दुआ में नहीं ठहरते, रोजे के दौरान कोई खैरात नहीं करते, तो आपका रोजा बेमानी है। खुदा की कलाम की डिटेल के मुताबिक अगर आप रोजे को अदा करेंगे तो लिखा है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है रोजादार जानेगा और तुझे अजर देगा। अब मेरे बहनों और भाइयों, लोगों ने क्या किया? राख और खाक पर बैठ गए, अपने सर पर भी उन्होंने खाक डाली, अपने उस जगह पर जहां पर बैठे खाक बिछा कर बैठे, गिरियाजारी की, मातम किया, रोने लगे, नदामत करने लगे। इसी चीज का मिलान इस सीजन के साथ करके देखिए। इस सीजन में कौन सी बड़ी बात है कि पूरी कलीसिया ने कभी इज्तिमाई रोजा रखा हो या तयन किया गया हो कि आलमगीर कलीसिया रोजा में ठहरे, इस वजह से कि कलीसिया की रूहानी तरक्की रुक गई है, कलीसिया में भेड़िए आ चुके हैं, कलीसिया जो है गलत तालीमात की तरफ रागब होने लग पड़ी है। कहां गए ऐसे मकसद? ये फैशनेबल रोजों का सिलसिला अपने घरों से और अपने दिलों से निकालिए। आप जनवरी के महीने में भी रोजे रख सकते हैं, फरवरी के महीने में भी रोजे रख सकते हैं, अप्रैल, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी इन 12 माह के अंदर आपको जब भी रूहानी और जिस्मानी जरूरत महसूस हो आप रोजा रख सकते हैं। लेकिन
مسیح نے کبھی ایسی تعلیم نہیں دی کہ اپنے سر میں خاک ڈالو، خاک پر بیٹھ جاؤ، کپڑوں کو پھاڑ دو، بالوں کو بکھیر لو، ایک ماتم کنا، ایک نوحہ کنا جیسا گیٹ اپ کر لو اور رو اور پیٹو اور گریازاری کرو۔ مسیح کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ مسیح نے ہمیں کوئی ایک حد میں نہیں رکھا، اس نے 12 مہینوں کے اندر وہی ہم پر عائد کیا جو چاہتا تھا کہ جب کبھی تم کو اپنی ذاتی زندگی یا خاندانی زندگی یا کلیسیائی زندگی کے اندر ضرورت محسوس ہو تو روزہ رکھو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آج جو کچھ بھی کلیسیاؤں کے اندر ہو رہا ہے روزوں کے تعلق سے، سراسر بائبل کے منافی اور غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روزہ نہ رکھو، میں یہ کہتا ہوں کہ روزہ رکھو، لیکن خدا کے پاک کلام کے مطابق۔ خدا کے پاک کلام نے کبھی کوئی تاریخ کا تعین نہیں کیا، کبھی کسی رسم کا تعین نہیں کیا۔ آپ کو بڑے ایسے خادم مل جائیں گے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ 7ویں صدی عیسوی کے اندر 40 روزوں کا آغاز کیا گیا، طے کیا گیا کہ 40 روزے رکھے جائیں گے۔ 8ویں صدی مسیحی میں اس کو پکا کر دیا گیا کہ راہ کے بدھ سے روزے شروع ہوں گے اور راکھ لگائی جائے گی۔ پھر 16ویں صدی کے اندر پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں نے کیوں بائیکاٹ کر دیا، اور آج تک پروٹسٹنٹ کلیسیائیں کیوں راہ کا بدھ نہیں مناتی، پینتیکوسٹل کلیسیائیں کیوں راہ کا بدھ نہیں مناتی، بردرن کلیسیائیں کیوں راہ کا بدھ نہیں مناتی، رسولی کلیسیائیں کیوں راہ کا بدھ نہیں مناتی، کیوں ان روزوں پر وہ لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے؟ کوئی وجہ ہے، جانیے ہسٹوری کو بھی اور جانیے خدا کے کلام کو بھی، تبھی ہمیں راہ راست نظر آئے گا، اور جب ہمیں راہ راست نظر آئے گا تو فیصلہ کرنے والے ہم ہی ہوں گے کہ ہم نے اس راستے پر چلنا ہے یا کوئی راستہ بدلنا ہے یا کوئی سمت بدلنی ہے۔ راکھ اور خاک میں بیٹھے ایوب کی کتاب نکالیے، مقدس ایوب کی کتاب، اور اس کا اس کی 20ویں آیت۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پرہن چاک کیا اور سر منڈھایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اب جب آپ اس صحیفہ کے پہلے چند ابواب کو پڑھیں گے تو اسی طرح دوسرے باب کے اندر آ جائیے، دوسرے باب کی 12ویں آیت۔ اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور ہر ایک نے اپنا پرہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی، اور وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے بات نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کے بچے مر چکے ہیں، اس کی بہویں مر چکی ہیں، اس کے پوتے دوتے سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا ہے، اس کے نوکر چاکر مال و متاع، اونٹ گدے خچر بھیڑ بکریاں گدیاں سب چوروں نے ٹھگوں نے ڈکیتوں نے اڑا لی ہیں، بلڈنگز گر گئی ہیں، فصل تباہ ہو گئی ہے۔ لوگ آئے، انہوں نے فصل کو اٹھایا اور چلے گئے۔ اب
اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو بیماری نے بھی آ لیا ہے، وہ پھوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اب جب اس کی بیوی کہتی ہے کہ اتنا دکھ، اتنی تکلیف، اتنا ظلم، کس خدا کی تو عبادت کرتا ہے؟ کیسا خدا ہے تمہارا؟ خدا کے نام کی تکفیر کر، خدا کو ذلیل کر اور مر جا، اس سے بہتر ہے۔ لیکن خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا جس خدا سے ہم سکھ پاتے ہیں دکھ نہ پائیں؟ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ جب اس کا سب کچھ لٹ گیا تو اس نے بیماری کے باوجود کیا کیا؟ اپنے برہن کو چاک کیا، کپڑوں کو پھاڑا اور اپنے سر کے اوپر سے دھول کو اڑایا اور راکھ اور خاک پر ماتم کو نہ ہوا، نوحہ کا نہ ہوا اور بیٹھ گیا۔ اس کے دوست اس چیز کو سن کر آئے۔ جب اس کے دوست آئے تو انہوں نے جب ایوب کو دیکھا تو ان کا کلیجہ باہر آنے کو نکلا۔ ایک تو ایوب کی حالت جو ہے وہ ناگفتہ ہو چکی ہے، بیماری نے آ دبایا ہے، وہ بالکل سوکھ گیا ہے اور اس کو دیکھ کر وہ پہچان نہ سکے۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے برہن چاک کیے، انہوں نے بھی راکھ اور خاک پر بیٹھے، اور کیا 7 دنوں تک اس کے پاس بیٹھے رہے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے نہ کوئی بات کی، نہ کوئی اس کو بلایا، بلکہ چپ سادھ لی۔ چپ کر کے ایوب اور اس کے دوست 7 دنوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، رات کو بھی اور دن کو بھی۔ کیوں بات نہیں کی؟ دوست کہتے ہیں اس کا غم بہت بڑا ہے، اس کے دوتے مر گئے، پوتے مر گئے، بہویں مر گئی، بیٹیاں مر گئی، داماد مر گئے، بیٹے مر گئے، اس کا مال و متاع اڑا لیا گیا۔ اب وہ راکھ اور خاک پر ماتم کنا، نوحہ کنا ہو کر بھوک اور افلاس کو ایک سائیڈ پر رکھے، بغیر کچھ کھائے پیے 7 دنوں تک وہ وہاں پر بغیر بات کیے بیٹھے رہے۔ اور مقدس ایوب کی انجام کو دیکھیے کہ خدا نے جب اس نے اس کو بحال کیا، جب ایوب نے کہا کہ میں راکھ اور خاک میں بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں، خدا نے اسے بحال کیا، خدا نے اسے بیٹیاں بخشی۔ لکھا ہے کہ اس نے جو اس کے پاس پہلے تھا اس سے 2 چند زیادہ دیا، یعنی دگنا کر دیا۔ اگر 5 بیٹے تھے تو خدا نے اسے 10 بیٹے دیے، اگر 5 بیٹیاں تھیں تو خدا نے اسے 10 بیٹیاں دی، اگر 2000 اونٹ تھے تو خدا نے اسے 4000 اونٹ دیے، اگر 10,000 گدھے تھے تو خدا نے اسے 20,000 گدھے عنایت کیے، اگر اس کی پراپرٹی 3 ایکڑ تھی تو خدا نے اسے 6 ایکڑ عطا کی، یعنی ڈبل۔ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ خدا کے ہاتھوں میں ہیں۔ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے۔ جب ہم خدا کے ہاتھوں میں پڑتے ہیں تو خدا بڑے ہمیں دعوے کے ساتھ ابلیس کو پکار کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو دیکھا ہے، میری بیٹی کو دیکھا ہے، کیا اس جیسا راست باز تجھے کوئی اور نظر نہیں آیا؟ اب ابلیس بھی پھر خدا کا جواب دیتا ہے کہ تیرا بیٹی اور تیرا بیٹا ایویں نہیں ڈرتے تیرے کو لوگ، تو نے ان کو برکت دی ہے، تو نے ان کے چگرد باڑ لگائی ہے، تو نے ان کے چگرد ہاتھا گھیرا ہے۔ کوئی وبا، کوئی بیماری، کوئی موت اس حدوں کو کراس نہیں کر سکتی، ان حدوں کو کراس نہیں کر سکتی۔ ان کے ہاتھوں کو توڑ ڈال، ان کی باڑ کو گرا ڈال، یہ تیرے نام کی تکفیر کرے گا۔ پھر خدا کہتا ہے کہ جا ایوب، میں نے تجھے سونپ دیا، میں نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو تجھے سونپ دیا، اس کی جان نہ لینا، جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے
تو کر لے، صرف اسے مارنا نہ، بیماری سے اذیت دے، پراپرٹی کے ذریعہ سے اذیت دے، نوکروں چاکروں مال و متاع کے ذریعہ سے اذیت دے، لیکن اسے اذیت دے لیکن مار نہیں۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ جو ہے وہ کامل رفتار رہا۔ جلدی سے حوالہ نکالیے ایک یسایہ نبی کا صحیفہ، یسایہ نبی کے صحیفے میں اس کا 58 چیپٹر ہے، 58 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اس پورے باب کے اندر روزہ کے بارے میں ہی بیان کیا گیا ہے، لیکن ہمارا تعلق 5ویں آیت کے ساتھ ہے۔ 5ویں آیت کو غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا کہ جو خداوند کا مقبول ہو؟ یعنی یسایہ بھی اسی چیز پر بیان کرتا ہے کہ جب اسرائیلی روزہ رکھتے تھے یا اسرائیلی روزوں میں جاتے تھے تو ان کا گیٹ اپ کیا ہوتا تھا؟ ان کے بال بکھرے، کپڑے پھٹے ہوئے، منہ پر غم کے آثار، اداسی کے آثار، اور پھر وہ خدا کے حضور۔ اب وہ یہ پورا چیپٹر ہی تقریباً روزے کا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے، مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6واں باب اور اس کے 6 باب کی 26ویں آیت۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، اے میری بنت قوم، ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ، اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر، کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا۔ اب یہاں پر مقدس یرمیہ نبی کو خدا بتاتا ہے کہ جا اسرائیل کے ساتھ نبوت کر اور ان کو بتا کہ تمہارا مخالف بابل، شاہ بابل تم پر چڑھائی کرے گا اور تم کو اسیر کر کے لے جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ چڑھائی کرے، اس سے پہلے کہ تم اسیر ہو جاؤ، تم قید ہو جاؤ، جھک جاؤ، گرہ آزاری کرو، روزے میں ٹھہر جاؤ اور خدا سے دعا مانگو کہ خداوند ہم پر سے شاہ بابل کا یہ اثر توڑ ڈال۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم غلامی میں چلے جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم قید و تنہائی میں چلے جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اسیر ہو جائیں۔ اے خدا، تو نے ہمارا فدیہ دیا ہے، ہمیں چھٹکارا بخش۔ اجتماعی طور پر قومی روزے کا اعلان ہے یہ کہ ڈالو، بنت قوم، پوری قوم ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر لیٹے اور اپنے اکلوتوں پر ماتم کرے۔ کیوں اکلوتوں پر ماتم کرے؟ جب شاہ بابل اسرائیل کو آ کر زیر کرتا ہے یا یروشلم کا محاصرہ توڑ کر اندر داخل ہو کر اس نے تباہی مچا دی، نوجوان بچوں کو، نوجوان لڑکیوں کو گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر ایسے قتل کر دیا گیا جیسے انسان مرغیوں کو، جانوروں کو کھانے کے لیے ذبح کرتا ہے۔ کسی نے بالوں سے پکڑا، تلوار چلائی، سر دھڑ سے الگ کر دیا، کسی نے کسی کو نیزہ گاڑ دیا، کسی نے منجنیق کے پتھروں کو ان کے سروں پر مارا۔ یعنی پورے یروشلم کے اندر اب جب وہ اسیر ہو گئے اور شاہ بابل چڑھ آیا، انہوں نے روزہ نہ رکھا، گرہ آزاری نہ کی، خدا کی طرف نہ پھرے، تو شاہ بابل چڑھ آئے۔ نوجوان عورتوں، لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، بچوں کو ہوا میں اچھال کر تلواروں سے قتل کر دیا گیا۔ یروشلم کی گلیاں لاشوں سے بھری پڑی ہیں، طوفان اٹھ رہا ہے، الو، کتے اور اس طرح کے جانوروں کا اب یروشلم کے اندر بسیرا ہو چکا ہے،
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زندہ خدا کے نبی کی آواز کو نہ سنا، اس کی آواز کو، اس کے کلام کو قبول نہ کیا، اس کے کلام پر قائم نہ رہے۔ تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ غارت گر جب ان پر چڑھ آیا تو اس نے کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا، اس نے بادشاہ کو اسیر کیا، زنجیروں میں ڈال لیا، بڑے بڑے عمرا کو، رئیسوں کو، وزیروں کو، بزنس مینوں کو زنجیروں میں ڈال کر سونا، چاندی، مختلف مال و مٹیریل ان کی پشتوں پر۔ آپ کبھی اولڈ فلموں کے اندر دیکھیں کہ جب پہیے کا دور تھا، یا گھوڑوں پر یا اونٹوں پر یا ہاتھیوں پر جنگیں لڑی جاتی تھیں، تو یہ اس وقت کے سما کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ کیسے قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے، کیسے ایک ملک دوسرے ملک کو کاٹنے پر تلا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ انسان ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارا مخالف ہے، ہمارے دشمن ہے، دشمن کو نابود کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دانیل نبی کا صحیفہ نکالیے، اس کا 9واں باب۔ میں یہ حوالہ جات اس لیے آپ سبوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور نکال کر آپ سبوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس تعلیم کو وثوق کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ جان سکیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دے سکیں۔ دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں نے منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا۔ اب یہ ایک شخص مقدس دانیل ہے، ینگ ہے، نوجوان ہے، اور یہ اسرائیل اب ان کی اسیری میں ہے، بابل کی قید میں ہے۔ اب وہاں پر قید کی حالت میں دانیل نبی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، حالانکہ اس قید کے اندر بہت سارے لاکھوں کے حساب سے اسرائیلی موجود ہیں۔ ایک نوجوان مرد خدا دعا اور روزہ میں ٹھہر جاتا ہے، اور کس لیے دعا اور روزہ میں ٹھہر جاتا ہے؟ ذرا اس کی اس مناجات کو یا اس منت کو سنیے 4 آیت سے۔ اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا۔ یہ روزہ رکھ کر ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھ گیا ہے اور دعا میں ٹھہر گیا۔ وہ دعا میں کہتا کیا ہے؟ غور طلب بات ہے۔ دعا میں کہتا ہے، اے خداوند عظیم و محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ اب یہ اقرار کرتا ہے، ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا۔ آپ بھی اقرار کیجئے۔ آپ پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح سے ہمیں ماڈل یا یہ نمونہ ملتے ہیں بائبل مقدس میں سے، قوم اسیری کی حالت میں کسی غیر ملک کے اندر ہے، مقدس دانیل روزہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور دعا میں وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، ہم نے تجھے ترک کیا۔ اور پھر 6 آیت میں کہتا ہے، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے۔ اسا کدی خادماں دی نہیں مننی، اسا کدی انہاں دے گل نو، خدا دے کلام نو سنیا۔ یہی وہ بات یہاں پر کہہ رہا ہے، اور ہم نے تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرہ سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔
اے خداوند صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے، جیسے اب یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، جن کو تم نے تمام ممالک میں ہانک دیا کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا۔ خدا کا بندہ روزہ کے اندر اس مقصد کو رکھتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا، ہم نے تجھے ترک کر دیا، ہم نے شرارت کی، ہم نے بدی کی، ہم نے بغاوت کی، ہم نے تیرے حکموں کو نہیں مانا، ہم نے تیرے خادموں کی نبیوں کی باتوں کو جو تو نے ان سے کہی تھی انہوں نے آ کر بیان کی، ہم نے ان کو نہیں سنا، ہم نے ان کو قبول نہیں کیا، ہم نے ان پر عمل نہیں کیا۔ اب وہ کہتا ہے 8ویں آیت میں کہ اے خداوند رسوائی ہمارے لیے ہے، ہمارے بادشاہوں، ہمارے عمرہ اور ہمارے باپ دادا کے لیے، کیونکہ ہم تیرے گناہ گار ہوئے۔ خداوند ہمارا خدا رحیم و غفور ہے، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی، ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے، اس کی شریعت پر جو اس نے اپنے خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے لیے مقرر کی عمل کریں۔ ہاں، تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہو، اس لیے وہ لعنت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہے ہم پر پوری ہوئیں، کیونکہ ہم اس کے گنہگار ہوئے۔ لبالب بائبل بھری پڑی ہے روزوں کے ان حادثات اور ان واقعات سے۔ ابھی تو صرف ہم اس چیز پر غور و خوض کر رہے تھے کہ یہ لینٹ کا سیزن کیا ہے، یہ راکھ کا بدھ کیا ہے، اور اسی راکھ اور خاک کو ہم نے بائبل مقدس کی روح سے دیکھا کہ مختلف اوقات کے اندر مختلف مقاصد کے لیے جب اسرائیل کے لوگوں نے روزہ رکھا تو انہوں نے کس طور سے کیا حلیہ بنایا، کون سا گیٹ اپ اختیار کیا۔ اور شروع میں ہم نے یوئل کی کتاب میں حوالہ پڑھا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو۔ بائبل مقدس ہمیں روزے کی تلقین کرتی ہے کہ تم روزہ رکھو، لیکن بائبل مقدس جس رسم کو ہمیں اپنانے کے لیے کہتی ہی نہیں تو ہم کیوں اس رسم کو اپنائیں؟ وہ رسم، اگر یہی رسم بائبل مقدس کی کسی بھی روزے کی رسم کے ساتھ ملتی ہو یا مسیح نے یا ابتدائی کلیسیا میں اس کا کوئی بھی ایک ذرہ بھی پایا جاتا ہو، اگر پایا جاتا تو پھر میں اور آپ خدا کے کلام کے سامنے سر خم تسلیم اس کو قبول کرتے۔ اگر اس میں یہ پایا ہی نہیں جاتا تو کیوں ایسی رسموں، ایسی روایتوں کو جو بزرگوں کی ٹریڈیشنز ہیں، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی طرف سے نہیں ہے، خدا کے کلام کی طرف سے نہیں ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو کیوں ہم غلط تعلیموں کے جھونکوں میں بہتے پھرتے ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ روزہ آپ کے بڑے بڑے کام، بڑے بڑے مقاصد، بڑے بڑے مسائلوں کا حل ہے۔ اگر بائبل مقدس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہتے ہیں تو آپ لینٹ سیزن کے روزوں پر ہی اکتفا نہ کیجیے، رکھیے، لیکن رسومات سے ہٹ کر۔ جب کبھی بھی ضرورت پڑے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مردے پر نوحہ نہ کرو، مردہ پر نوحہ نہ کر بلکہ اس پر نوحہ کر جو ملک چھوڑ گیا ہے، جو گھر چھوڑ گیا ہے، وہ زندہ ہے، اس کی امید ہے کہ وہ واپس آئے گا۔ گرے آزاری کر، رو پیٹ ماتم کر
اور خدا سے کہہ کہ انہوں واپس بھیج۔ مردہ تو مر گیا، چلا گیا، اب واپس نہیں آئے گا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس پر نوحہ نہ کر، ماتم نہ کر، مطلب کہ کس پر کر؟ زندہ پر جو چھوڑ چکا ہے۔ آج کتنے خدا کے خادم ہیں جنہوں نے ملک کو چھوڑ دیا ہے؟ آج کتنے خدا کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا ہے، جا کر کہیں اور بسیرا کیا ہے؟ خدا نے آپ کو اگر شوہر دیا ہے، خدا نے آپ کو اگر بیوی دی ہے، خدا نے آپ کو اگر بچے دیے ہیں، خدا نے آپ کو اگر گھر دیا ہے، خدا نے آپ کو اگر جاب دی ہے، تو پھر خدا بھی چاہتا ہے کہ میری نعمتوں کی فراوانی میں نے تو تم کو بخش دی ہے، لیکن میرا کیا کام ہے کہ ان نعمتوں کو پنجابی چاہتا نے کونج کے رکھنا، نعمتیں کہیں ہاتھ سے پھسل نہ جائیں، فراوانی نعمتوں کی زندگی سے چلی نہ جائے۔ اور یہ فراوانی نعمتوں کی اسی وقت جانا شروع ہوتی ہے جب چھوٹے پیمانے پر ہم خدا کو ترک کرنا شروع کرتے ہیں، چھوٹے پیمانے پر چھوٹے چھوٹے حکموں کو توڑنا شروع کرتے ہیں، اس وقت یہ نعمتوں کی فراوانی ہمارے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، خاندانوں میں ڈسٹربنگ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اولاد نافرمانی کی طرف چلی جاتی ہے، اولاد مختلف غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے، بعض اوقات والدین غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس کا حل اگر کوئی ہے تو ساس بہو کے لیے روزہ رکھے، بہو ساس کے لیے روزہ رکھے۔ کس لیے؟ کہ خدایا ساڈا پیچا بھی روے اور سویرے اٹھ کے کھونے نہ کھلن۔ بیٹا باپ کے لیے روزہ رکھے کہ اے خدا میرے باپ کو اور عمر کی درازی بخش، جب تک میں نابالغ ہوں یہ میری تمام ضروریات پوری کرتا رہے، اس کی کمائی میں برکت ڈال، اسے تندرست و توانا رکھ۔ لیکن ایسی چیزیں ہماری زندگی اور خاندانوں میں ہوتی نہیں ہیں، ہم ان کو بالکل لائٹلی لیتے ہیں اور ٹھیک ہے ان کے 40 روزے رکھ لانے۔ یہ تو تھا راکھ اور خاک اور روزوں کا تعلق۔ اگلے اتوار ہم یہ جان سکیں گے کہ اسرائیل کے اندر اور کتنے روزوں کا انعقاد قوم اسرائیل کے اندر ہوا، پھر مسلم کے بارے میں جان سکیں گے، ہندوازم کے بارے میں جان سکیں گے کہ کیا ہندو بھی روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے بائبل مقدس کی روح سے بھی جان سکیں گے کہ بائبل ہمیں کیسا روزہ رکھنے کو کہتی ہے، اور بائبل مقدس کا روزہ کیا دوسرے مذاہب کے روزوں سے الگ ہے، فرق ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل بائبل کی کسوٹی پر آپ خود اپنے کانوں سے سنیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے اور پڑھ لیں گے۔ تو جب کبھی کسی چیز کو آپ انگلی رکھ کر اپنی نظروں سے گزرانتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو پھر آپ پر لازم و واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو مانیں۔ اگر آپ پھر بھی اس کو نہیں مانتے تو پھر خدا کا غضب، خدا کی رحمت اٹھ جائے گی، کیونکہ خدا نے آپ کو ایک پرفیکٹ الہام بخش دیا ہے اور اس کو سمجھا دیا ہے۔ اب اس الہام کے سمجھنے کے بعد بھی اگر اس الہام کے خلاف کام کیا جائے تو خدا کی تلوار ہمارے گھروں کے چھتوں کے اوپر لٹکتی ہوگی، اور ہماری زندگی کے اندر تلخی، بے چینی، بے اطمینانی، اس طرح کی زندگی ہماری ہو جائے گی۔ خداوند آج اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اگر روزہ میں وقت گزارنا چاہتے ہیں تو خدا کے ان عقیدوں کے مطابق جو ہمیں یسوع مسیح کے ذریعہ سے، ابتدائی کلیسیا کے ذریعہ سے ملتے ہیں، ہم نے تو ان چیزوں پر اکتفا کرنا ہے۔ ہم نے کسی یہودی کو نہیں دیکھنا، ہم نے کسی اسلام کے لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے کسی ہندوازم کے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیسے روزہ رکھتے ہیں، کیسے ان کی رسم و رواج ہے۔ مت نہ ہموار جوؤں کے اندر جتیے، اسی
مسیحی ہوندے ہوئے چرچز کے اندر بہت سارے لوگوں کا خیال یہ بھی ہوتا ہے آپ پاویں روزانہ رکھے ہوئے میں 10 بندیاں دا روزہ کھلواواں گا، میں 20 بندیاں دا روزہ کھلواواں گی۔ کیا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے؟ جب تک آپ خود نہیں ٹھیک ہوں گے، جب تک روزوں کی ادائیگی آپ خود نہیں ٹھیک طریقے سے کریں گے تو روزے کھلوان دا یا خیرات کرن دا یا دعا کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے اور آج کے اس لازوال کلام کے ذریعہ سے ہم سب کو اپنی برکت سے نوازے۔ آئیے خداوند کے حضور اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔